Bismillahirrahmanirrahim. This is the Pakistan Studies Class 12 syllabus of the first term, week 5, and online lecture number 9. The topic of the lecture 9 are Shimla Conference 1945, Election 1945-46, Cabinet Mission Plan 1946. This is the map of the British India before partition. The dark brown color shows the princely states, and the colored portion shows the provinces of British India. Jinnah Gandhi talks, September 1944. Mohanchand Karamdas Gandhi did not accept the Hindus and Muslims as two nations and emphasized on the freedom of united India. Jinnah told him that the Muslims could never change even a single inch from their demand of separate homeland. Meeting was held on the wishes of Mr. Gandhi at their residence. So this is called the Gandhi Jinnah talks. बेसिकली इसका पर्पज़ यही था कि मिस्टर गांधी जो है वो मिस्टर जिन्ना को टू नेशन थ्योरी से हटा सके. Shimla Conference 1945. During the World War II, the British sought Indian military cooperation and offered political and constitutional changes after the war. They desired to expand the Viceroy's Executive Council. Muslims' representation was equal to upper Hindu caste. Lord Wavell arranged Shimla Conference during June-July 1945, in which all the political parties participated by sending their representatives. Mr. Jinnah from Muslim League and Abul Kalam Azad from Indian National Congress attended the meeting. This is the portrait. Shimla Conference. Mr. Jawaharlal Nehru from Indian National Congress and Mr. Muhammad Ali Jinnah from Muslim League. A photo session for media. Khizar Hayat Tiwana meet with Lord Wavell for the Shimla Conference from Punjab. Here you can see Maulana Abul Kalam Azad, the President of Indian National Congress. Maulana Azad claimed Congress as sole representative party of all the people living in India. Jinnah considered the Muslim League the only political party of the Indian Muslims, and on this the Muslim League had right to appoint Muslim members to the council. This issue could not be resolved, and the differences between the Muslim League and the Congress increased. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شملہ کانفرنس بھی ٹو نیشن تھیوری اور سپریٹ الیکٹوریٹ کی بنیاد پر ناکام ہو گئی، کیونکہ کانگریس اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ ہر حال میں ہندو ڈومیننس چاہتے تھے. The election 1945-46. Lord Wavell announced election in August 1945. He visited England, and after consultation, he presented new political setup. Number 1. Self-government with the cooperation of Indian leaders at center. New election in the winter, provincial governments in the provinces, and constitutional assembly to be convened at center, executive council to be set up. It will have representation of major parties.
تو یہ پالیسی تھی اور اس پالیسی کے تحت 1945-46 کے الیکشن کرائے گئے. جو پچھلے الیکشن تھے 37 کے، اس میں صرف پروونشل پارٹ ایکٹیو تھا، اور اس میں پروونشل کے ساتھ ساتھ سینٹرل پارٹ کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا اور کہا گیا کہ سینٹرل گورنمنٹ بھی اب رسپانسیبل ہو جائے گی اور انڈینز ہینڈ میں چلی جائے گی. سینٹرل الیکشن دسمبر 1945. The Muslim League's stand was very clear. The Muslim League is the sole representatives of Muslims and Pakistan is its ultimate goal. The Muslim League launched the massive campaign for these demands. The Islamic slogans became massively popular during election. The role of students were also prominent during the political struggle. On the other hand, the Congress put the slogan of independence from British in the shape of undivided India. They proclaimed that their stand was for all the Indian Muslims and all the Indian communities. In December 1945, the elections of Central Legislative were held and the Muslim League won all the 30 Muslim seats. The Congress won 57 جنرل نان مسلم سیٹس. یہاں یاد رکھیے گا کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سینٹر کے الیکشن نہیں ہوتے تھے، بلکہ پروونشل اسمبلی جو ہے وہاں اپنے الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ممبرس کو الیکٹ کرتی تھی. تو مسلمانوں کی 30 ریزرو سیٹس تھیں، تو جو پروونشل رزلٹ تھا اس کے بیس پر مسلمانوں نے 30 کے 30 سیٹس جو ہے نا ون کر لی. پروونشل الیکشن فیبروری 1946. In the provincial election, the Muslim League won most of the Muslim seats. For example, in Punjab, 79 out of 86 Muslim seats, Bengal 113 out of 119 Muslim seats, Sindh 28 out of 35 Muslim seats, and in KPK NWFP 17 out of 38 Muslim seats. The Muslim League also showed an impressive performance in the Muslim minority provinces. So elections were held and the result from Sindh, Punjab, KPK, Bengal, Assam, UP, CP, Bihar, Odisha and Bombay. Formation of provincial government 1946. The Muslim League formed its ministry in Sindh, coalition government by Muslim League in Bengal, Khudai Khidmatgar Congressi government, also called Dr. Khan Sahab in KPK, coalition government by Unionist 20 Akalis and Congress in Punjab is called the Khizar Hiya Tiwana ministry. This ministry was against the Muslim League. Coalition government by Congress in Assam. So these were the situation in the Muslim majority provinces, and in Balochistan there was no election. Balochistan was under the martial law, hence no elections were held. Congress formed its provincial government in 6 Hindu majority provinces of Bombay, UP, Odisha, CP, Bihar and Madras. Cabinet Mission Plan 1946. On the basis of the election result, the British sent his mission to unite the India, and India would be a sovereign state like Canada and Australia, so a dominion status to be given. Cabinet Mission Plan 1946. اس کو کیبنٹ مشن اس لیے کہا جاتا ہے کہ برٹش کیبنٹ، برٹش وزارت، 3 وزیر جو ہے برٹشرز کے کیبنٹ ممبرز جو ہے 3 منسٹرز ور سینٹ، تو اس لیے اس کو کیبنٹ مشن کہا جاتا ہے. کیونکہ صورتحال ساؤتھ ایشیا کی اتنی زیادہ ورسٹ ہو گئی تھی پولیٹیکل سچویشن کہ برٹشرز جو ہے وہ پہلے انڈین لیڈرز کو اپنے پاس بلاتے تھے، اب خود ان کے 3 منسٹرز جو ہے وہ چل کر لندن سے اور ساؤتھ ایشیا آئے ہیں تاکہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس بات پر قائل کیا جا سکے
کہ ساؤتھ ایشیا کو یونائٹڈ رکھا جائے اور مکمل یعنی کمپلیٹ فریڈم کے بجائے ڈومینین اسٹیٹس ہو، اور جس کے تحت جو ہے وہ ڈیفنس یعنی فوج جو ہے وہ یونائٹ ہو، ایک ہو، اور وہ کوئین آف انگلینڈ کے ماتحت ہو، اور جو گورنر جنرل ہے وہ کوئین آف انگلینڈ کی طرف سے ہوگا، جبکہ پرائم منسٹر اور باقی سارا سیٹ اپ لوکل ہوگا، لوکل انڈینس کے پاس ہوگا. تو یہ ساری پرپوزل لے کے تو یہ آئی ہیں. تو وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تجویز کیا. After World War II, British Empire was militarily victorious but financially bankrupt. In March 1946, the British government sent 3 members of their cabinet as a last attempt to preserve unity of the Indian Federation. Second World War میں بڑی تباہی ہوئی تھی، خاص طور پہ تاج برطانیہ کو جرمنز کے حملے کا بڑا سامنا کرنا پڑا تھا، بڑی تباہی تھی، فائنینشلی تباہ ہو گئے تھے. اب اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ بڑی آرمی رکھ سکے اور اپنے تمام جتنے بھی ان کے کالونیز تھی ان پر اپنا کنٹرول برقرار رکھ سکیں. وہ اب ایک اور جنگ جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے. پھر امریکہ یو ایس اے ایک نئے پاور کے طور پہ ابھر کے آیا تھا، اور امریکہ یعنی یو ایس اے کا پریشر بھی برٹش پر تھا کہ وہ اپنی کالونیز کو آزاد کر دے تاکہ جو ہے نا یو ایس اے اپنے وہاں پہ انفلوئنس قائم کر سکے. تو اس طریقے سے یہ انٹرنیشنل پولیٹکس تھی، اور اس کے تحت جو ہے اب برٹش کالونیز جو ہے ان کو آزادی دینی پڑ رہی تھی. تو پھر بھی وہ کوشش کر رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے، بے شک ڈھیلا ڈالا صحیح، لوز کنٹرول جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا اور دوسری کالونیز کے اوپر برقرار رہے. تو برٹش اس طرح کی کوشش کر رہے تھے، اور کیبنٹ مشن پلان بھی اسی طرح کی ایک کڑی تھی جس میں آپ کو کمپلیٹ فریڈم نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ ڈومینین اسٹیٹس کے تحت جو ہے آپ تاج برطانیہ کے ماتحت تھے، لیکن انٹرنل آپ کو انڈیپینڈنس دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشیا کو متحد بھی رکھنا تھا. دس از دا لاسٹ ایفرٹ فار دا یونٹی آف انڈین فیڈریشن. Leaders of the Congress and Muslim League were invited at Simla in May 1946 to discuss the matters with the mission. 7 sessions were held but no result could be achieved. تو یہ آپ درمیان میں لارڈ ویول اور اس کے آس پاس جو ہیں وہ 3 کیبنٹ ممبرس آف برٹش پارلیمنٹس دیکھ رہے ہیں. لندن سے یہ چل کر آئے ہیں پرپوزل لے کے کہ انڈین لیڈرز کو سمجھائیں گے. The major proposal of the cabinet mission plan were: number 1, India shall be a union comprising the British India and the princely states. یہ پہلے بھی اس طرح کی جو ہے نا تجاویز آتی رہی تھی کہ انڈیا جو ہے ایک یونین ہوگا، اور یہ 1935 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا. Union government shall control foreign affairs, defense, communication and taxation. تو یہ سبجیکٹس پہلے بھی گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 میں مینشن تھے کہ جو ہے فورن پالیسی ہے، ڈیفنس ہے، کمیونیکیشن اور ٹیکسیشن جو ہے یہ یونین گورنمنٹ کے پاس ہوگی، یہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوگی. دا انٹرم گورنمنٹ شیل بی فارم ایٹ سینٹر ود دا فالوئنگ منسٹرز. اور تقریباً 10 سال کے لیے انٹرم گورنمنٹ قائم کی جانی تھی جس نے فردر آگے پاور جو ہے نا ٹرانسفر کرنا تھا. تو یہ جو انٹرم کیبنٹ تھی 10 سال کے لیے، اس میں مسلم لیگ کے منسٹرز کی تعداد 5 تھی، کانگریس کی 5 تھی، شودروں کا ایک لیڈر لیا گیا تھا، ایک منسٹر لیا گیا تھا، سکھوں کا ایک تھا اور کرسچنز کا ایک تھا. تو یہ کمپوزیشن تھی جو ہے کیبنٹ مشن کی کہ یہ کیبنٹ بنایا جائے گا. Members of the Constituent Assembly shall be divided into 3 groups. اس لیے اس کو گروپ اسکیم بھی کہا جاتا ہے. اس کے 3 گروپس بنائے گئے تھے. ایک ایسٹرن گروپ بنایا گیا تھا کہ ایسٹرن سب کانٹیننٹ کے لیے، ایک ویسٹ میں گروپ بنایا گیا تھا ویسٹرن سب کانٹیننٹ کے لیے، اور ایک سینٹر کا گروپ بنایا گیا تھا. تو ایسٹ اور ویسٹ میں مسلم میجورٹی تھی اور سینٹر میں ہندو میجورٹی تھی. تو اس طرح سے یہ 3 گروپس تھے، اور یہ گروپس جو ہے نا الگ الگ انٹرنلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے، ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہوگا، اور یہ مل کر ایک فیڈریشن بنائیں گے. گروپ اے
The Hindu provinces of Bombay, UP, Odisha, CP, Bihar and Madras. Group B, Muslim provinces of Punjab, Sindh, NWFP and Balochistan. Group C, Muslim provinces of Bengal and Assam. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पंजाब है, सिंध है, NWFP, बलोचिस्तान है, तो ये ग्रुप बी ये सारा मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है. इस तरह ग्रुप सी भी देख सकते हैं, बंगाल असम मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है, और ग्रुप ए सारा का सारा हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस था. तो अगर हम देखें तो लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो भी इसी तरह से मिलता जुलता ही है. उसमें भी मुसलमानों की इसी तरह जोन सजेस्ट किए गए थे. ए बी और सी वाला जो है ना, ये ऑलरेडी सजेस्ट किया गया था कि वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट और ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट, तो बाकी फिर सेंटर रह जाता था. तो ये इस तरह ग्रुप स्कीम बनाई गई थी. तो ये आप मैप में भी देख सकते हैं कि एक ईस्ट में ग्रुप है और एक वेस्ट में ग्रुप है, दरमियान में सेंटर में हिंदू मेजॉरिटी जो रेड कलर से शो किया गया. इसी की जो उर्दू भी ट्रांसलेशन अवेलेबल है कि बरसगीर बरतानवी हिंद और शाही रियासतों पर मुश्तमिल एक वफाक होगा. सूबे रियासतें वफाक की बुनियादी इकाइयाँ होंगी. मरकज़ के पास सिर्फ दिफा, खारजा, मवासलात के महकमे होंगे, बाकी तमाम महकमे सूबों के पास होंगे. 10 साल के लिए मरकज़ में एक अबूरी हुकूमत कायम होगी. इसमें वज़ीरों की तादाद कांग्रेस 5, मुस्लिम लीग 5, शूदर 1, सिख 1, ईसाई 1. मजहबी बुनियादों पर सूबों के 3 ग्रुप बनाए जाएंगे. ग्रुप ए में हिंदू अक्सरियती सूबे यूपी, सीपी, बम्बई, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, और सेंट्रल असम्बली में इस ग्रुप से मरकज़ में 20 मुस्लिम मेंबरान होंगे. ग्रुप बी मगरबी मुस्लिम अक्सरियती सूबे पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, इस ग्रुप से मरकज़ में 22 मुस्लिम मेंबरान होंगे. ग्रुप सी मशरकी मुस्लिम अक्सरियती सूबे बंगाल, असम, इस ग्रुप के से मरकज़ में 36 मुस्लिम मेंबरान होंगे. तो सबसे बड़ा मुसलमानों का जो ग्रुप था वो ग्रुप सी था, यानी बंगाल और असम का मुस्लिम मशरकी अक्सरियती सूबे थे, और इसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों की नुमाइंदगी थी, यानी 36 मुस्लिम मेंबरान होंगे सेंट्रल असम्बली में. तो ये सेंट्रल असम्बली की रिप्रेजेंटेशन थी मिशन प्लान के मुताबिक. टोटल 385 members will be the Central Constituent Assembly, and among the Muslim members were 78, non-Muslim members were 214, and Indian princely states members were 93. तो बहुत सारे मुसलमान रियासतें भी थीं या मुस्लिम अक्सरियत स्टेट्स भी थीं प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, जिनकी तादाद मोर देन 580 समझी जाए. Each group shall be frame their own constitution, यानी ग्रुप ए का अपना होगा, ग्रुप बी का अपना होगा, सी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और उसके मुताबिक वो इंटरनली इंडिपेंडेंट होंगे. Each provincial legislature shall decide to remain a part of the group or quit it. तो हर प्रोविंस ने ये डिसाइड करना है कि वो ग्रुप के अंदर रहेगा या ग्रुप से बाहर होगा. Any province or group with the help of their assemblies majority can review the constitution after 10 years. 10 साल के बाद अगर कोई ये चाहे कि मैं जो है वो इस फेडरेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं, तो कोई प्रोविंस भी और या पूरा का पूरा ग्रुप, यानी ग्रुप ए, बी, सी जो है, उनमें से कोई एक ग्रुप जो है मुकम्मल आज़ादी का ऐलान भी कर सकता था, लेकिन 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स. तो आप ये कह सकते थे कि आफ्टर 10 ईयर्स आपको पाकिस्तान बनता नजर आ रहा है. The Muslim League accepted the plan initially because it was a ray of hope towards the demand for Pakistan after 10 years. The Congress rejected the scheme because Pakistan could be possible after 10 years. तो मेजर इशू तो पाकिस्तान का था. तो कायदे देख रहे थे पीसफुली 10 साल बाद हमें पाकिस्तान मिल जाना है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है हम कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं. इनिशियली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और कांग्रेस ने इसी बुनियाद पर रिजेक्ट किया कि उन्हें 10 साल बाद पाकिस्तान बनता नज़र आ रहा था. यहाँ पे एक चीज़ जो है याद रखने के काबिल है कि ब्रिटिशर्स ने ये तय कर दिया था कि जो भी इस जो है ना कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हवाले की जाएगी. दूसरी बात उन्होंने कहा आपने मुकम्मल इसे एक्सेप्ट करना है. तो मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो इस बुनियाद पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मुस्लिम लीग को दी जानी चाहिए थी. लेकिन अंग्रेज़ ही क्या जो इंसाफ करे, जो अपने वादे को पूरा करे, ठीक है,
چکر مکر کی سیاست تو انگریزوں سے دنیا نے سیکھی ہے، دھوکے کی سیاست انگریزوں سے دنیا نے سیکھی ہے. تو یہاں بھی دھوکہ بازی سے باز نہیں آئے انگریز، اور انہوں نے بجائے قائد اعظم کو سینٹرل گورنمنٹ دینے کے باوجود اس کے کہ کانگریس نے انکار کر دیا تھا، کانگریس کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور کانگریس کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی. تو اس سے مسلم لیگ اور قائد اعظم کو بہت غصہ آیا، انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کیا اور پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر مسلمانوں نے جو ہے وہ جلسے و جلوس نکالے، یہاں تک کہ لاہور سیکریٹریٹ پر مسلمان چڑھ گئے، اور ایک خاتون تھی، انہوں نے لاہور سیکریٹریٹ سے برطانیہ کا جھنڈا یونین جیک اکھاڑ کے نیچے پھینک دیا اور مسلم لیگ کا جھنڈا لہرا دیا. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ انسیڈنٹ تھا اور انگریزوں کے لیے ایک سبق تھا. اس کے بعد انگریز مجبور ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان کے تحت جو ہے وہ اس کو تو ریجیکٹ ہو گیا تھا، لیکن اسی کے اسکیم کے تحت جو ہے قائد اعظم کو بھی دعوت دے دی کہ انٹرم گورنمنٹ میں شامل ہو جائیں. تو اس میں جو ہے نا 8واں پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر پارٹی کے لیے لازم ہے کہ اس منصوبے کو مکمل طور پہ قبول کرے یا مسترد کر دے. جو قبول کرے گا اور عبوری حکومت آئے گا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ آخری کوشش ہے ساؤتھ ایشیا کو متحد رکھنے کی کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے وہ یونائٹ رکھا جائے. اور یہاں پر مکمل آزادی بھی برٹشرز نہیں دینا چاہتے تھے کہ ساؤتھ ایشیا کو انہوں نے کالونی بنایا ہوا تھا کہ یہاں کے ریسورسز انہوں نے لوٹے تھے، اس کو ایکسپلائٹ کیا تھا. تو سونے کی چڑیا کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتے تھے. تو وہ چاہتے تھے بے شک ڈھیلا ڈھالا ہی کنٹرول ان کے اوپر ہو، لیکن کسی حد تک کنٹرول رہے. تو اس کے لیے وہ کیبنٹ مشن پلان، ان کے باقاعدہ وزیر بھی آئے 3، ورنہ انگریز کہاں ساؤتھ ایشینز کو اتنا لفٹ کراتے تھے. تو اس کے بعد شملہ میں انہوں نے باقاعدہ ملاقات بھی کی اور یہ سب کچھ ہوا. لیکن ہم رزلٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام رہا، کہ انگریزوں نے خود ہی اپنے ہی جو ہے وہ کہتے ہیں تھوکے کو چاٹا ہے، کہ کیبنٹ مشن پلان میں انہوں نے کلیئر کر دیا تھا کہ جو اسے ایکسیپٹ کرے گا تو وہ گورنمنٹ بھی بنائے گا، اور انگریز اس پہ پلان پہ عمل بھی کرنا چاہتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود ہی انگریز اس سے وعدے سے پھر گئے ہیں، اور جو باوجود اس کے کہ قائد اعظم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا تھا، تو انگریزوں کو چاہیے تھا کہ قائد اعظم کو فوری طور پر دعوت دے دیتے کہ وہ کیبنٹ مشن پلان کے تحت جو ہے وہ گورنمنٹ بنا لیں سینٹر کی، اور کانگریس جو ہے وہ بعد میں بے شک شامل ہو جاتی یا نہ بھی شامل ہوتی. تو کسی نے تو ایکسیپٹ کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو، لیکن انگریزوں نے خود ہی اپنا یہ منصوبہ جو ہے وہ ختم کر دیا، اور کیونکہ کانگریس نہیں مانی تھی اور کانگریس کو منانا بڑا ضروری تھا. تو چونکہ انگریزوں کا جو ہے شروع سے ہی جھکاؤ جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کی طرف تھا، کیونکہ انگریزوں نے خود ہی یہ پارٹی بنائی تھی اور ہندوؤں کی طرف تھا. تو ظاہر ہے کیبنٹ مشن پلان کو انگریزوں نے خود ہی ناکام بنایا، اور جو ہے انڈیا کو یونائٹ رکھنے کا جو ان کا اپنا منصوبہ تھا وہ بھی ناکام ہو گیا. تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی جو ہے وہ اب ہم پارٹیشن کی طرف جائیں گے. تو اس کے لیے برٹشرز نے وائسرائے بھی چینج کر دیا، ویول کو واپس بلا لیا گیا اور اس کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اب نیا وائسرائے بنا کر بھیجا جا رہا ہے. انگریز اس بات کی تیاری کر رہی ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ قائم ہو گئی ہے، عبوری حکومت قائم کر دی گئی ہے. کیبنٹ مشن پلان تو ختم ہو گیا، لیکن وزیروں کی تعداد کے مطابق جو ہے وہ بنا دی گئی ہے. اس میں چونکہ کانگریس کو شروع میں دعوت دے دی گئی تھی، لہٰذا امپورٹنٹ جتنے پورٹ فولیوز ہیں وہ سارے کے سارے ہندوؤں کے پاس چلے گئے تھے. مثال کے طور پہ ڈیفنس ہے، ٹھیک ہے، اور ہوم منسٹری ہے. تو یہ جو فارن افیئرز ہے، تو یہ سب کے سب جو ہے وہ ان کے پاس چلے گئے تھے، کانگریس کے پاس. تو مسلم لیگ کو بچی کچی وزارتیں ملی، کیونکہ انگریزوں نے بدعہدی کی اور ان مسلم لیگ کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے بعد جو ہے مسلمانوں کے پروٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ شامل کیا. تو قائد اعظم نے بھی
ریجیکٹ کر دیا تھا بعد میں کیبنٹ مشن پلان، کیونکہ انگریزوں نے بدعیدی کی تو قائد اعظم نے کہا کہ ہم بھی پھر اسے ریجیکٹ کرتی، تو کانگریس نے بھی ریجیکٹ کر دیا تھا اور بعد میں مسلم لیگ نے بھی غصے میں ریجیکٹ کر دیا، لہٰذا یہ کیبنٹ مشن پلان اب فیل ہو چکا تھا اور اب انگریز بھی سمجھ چکے تھے اور انڈین نیشنل کانگریس بھی کہ پارٹیشن کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہندوؤں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو فائنانس منسٹری چلانے کا تجربہ نہیں ہے، تو ہندو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ میتھ میں وہی ماہر ہیں اور اکنامکس میں وہی ماہر ہیں، تو انہوں نے فائنانس منسٹری ایک چیلنج کے طور پر مسلم لیگ کے حوالے کی تھی، تو خان لیاقت علی خان کو متحدہ ہندوستان کا پہلا فائنانس منسٹر جو ہے وہ بنایا گیا۔ تو انہوں نے ایسی بجٹ تجاویز دی جس کے تحت جو ہے وہ جو دولت مند طبقات تھے، جو کہ سارے کے سارے کانگریسی ممبرز تھے اور ہندو تھے، تو ان کے اوپر بھاری ٹیکس پڑا اور عام عوام کو ٹیکس ریلیف دیا گیا، اس لیے اس کو غریب آدمی کا بجٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے کانگریسی جو ہے وہ چلا اٹھے، خاص طور پہ وہ جو کانگریس کو بھاری چندے دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم آزادی جو ہے ہمیں کانگریس والوں سے لڑ پڑے اس کے چندہ دینے والے ممبرز کہ ہم تم کو اس لیے بھاری چندہ دیتے ہیں کہ تم ہمارے اوپر یہ کام کرو اور اس طرح کی آزادی چاہتے ہو، ایسی تو آزادی ہم نہیں چاہتے۔ تو کانگریس کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی، جس کے بعد ولبھ بھائی پٹیل نے کہا کہ اگر پاکستان نے کل بننا تھا تو بے شک آج بن جائے، حالانکہ یہ وہی شخص تھا جس نے کہا تھا کہ پاکستان میری لاش پر سے گزر کے بنے گا، لیکن خان لیاقت علی خان کے بجٹ کے بعد جو کانگریس کے اندر پھوٹ پڑی تو اس سے ولبھ بھائی پٹیل گھبرا گیا اور اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ جو لاش والی تھی وہ واپس لے لی اور کہا کہ پاکستان اگر کل بننا تھا تو آج بن جائے، اور جا کے وائسرائے کے کان کھانے لگ گیا کہ بھی پاکستان جلدی جلدی بنا دو، پارٹیشن کر دو۔ تو یہ خود ہی جو ہے نا انڈین نیشنل کانگریس والے چل کر گئے تھے پارٹیشن کے لیے، تو اب وہ خود مجبور ہو گئے تھے، انہوں نے خود دیکھ لیا تھا کہ ہندو اور مسلمان اب اکٹھے نہیں چل سکتے، انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ اب اکٹھے نہیں چل سکتے اور پارٹیشن کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو پارٹیشن کرتے وقت بھی بے ایمانی کی جائے اور پاکستان بنانے کی سزا دی جائے۔ تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔